अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुखबर आला यूरोप के तवील दौरे के बाद पाकिस्तान वापस आ चुका है। आज हमने उसकी खिदमत हासिल करने के लिए स्टूडियो बुला रखा है। क्या हाल है जनाब आपका? आज बाबा बड़े जो जलाल च। तुम बताओ, तुमने तो इसे छोड़ दिया था। असल तो मैं सारे बाबे चेक किए ने। राती मेरे ख्वाब भी मेरे मुर्शद आए ने। अच्छा, उन्होंने मैंने कहा कि एक कख बाबे नहीं है। अच्छा। तेनू चाहिए चवल तू चवल बाबा, वो इस तो बड़ा कोई नहीं। ये बाहर गया सन दौरे ते। क्यों जी, बरतानिया रहे आप पूरा महीना? बाबा जी बरतानिया गए, उस तो पहले ऑस्ट्रेलिया गए। और किस कदर हैरत की बात है, इन दोनों ममालिक के साथ अभी तक हमारे ताल्लुकात ठीक हैं। अच्छा जी, इंग्लैंड आप रहे हैं, मियाँ साहब से मुलाकात हुई? मियाँ साहब ने मुलाकात नहीं हुई बाबे दी, लेकिन बाबे दी दुआवां मियाँ साहब दे नाल है। अच्छा ये बताइए कि ऑपरेशन वाला मामला क्या है? सचमुच ऑपरेशन हुआ? सचमुच ऑपरेशन होया, 4 घंटे ऑपरेशन होया। बाबा उसे पट्टियां करता रहा। किसकी? बाहर नर्स दियां। इस कमरे मियाँ साहब सन, नाल दे कमरे बाबा सी। बाबा जी का ऑपरेशन सी। किस चीज का? बाबा जी ने सिलेंडर लाना। असल तो बाबा जी के पीछे का ऑपरेशन सी। ये मोटे का? हाँ जी, इस मोटे का। मैनू आरे ते ले जाओ, चिरवा के 2-3 बाबे कढ़ा लो बिचों। 200-300? इन्होंने पीते च पत्थरी सी। बाबा जी ने पीते च बड़ी बजरी निकली है सर। अच्छा, असि 2-3 प्रोजेक्ट शुरू कर लेने। हाँ जी, और 2 मजदूर भी निकले बिचों। वो अंदर पिता ठीक कर रहे सर। वो हर वेले उत्थे छिड़काव करते रहते सन सर, पित्ते के अंदर। हाँ जी, वो कहते असि पिता पानी कर रहे हैं। अच्छा जी, कोई मुखबरी दे। लो बच्चा, नवाज शरीफ के बारे में मुखबरी ला लो बच्चा। वाह वाह, आजकल तो बड़ा इन सब्जेक्ट है ये। नवाज शरीफ पनामा लीक की वजह से बहुत परेशान था बच्चा। ठीक। बाबों के पास जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, हकीमों के पास जाओ, डॉक्टरों के पास जाओ। बिलाखिर उसके एक मुशीर ने उसे कहा कि जहां मर्जी भाग ले मियां साहब, आपको पनामा लीक से कोई नहीं बचा सकता। ओहो, सिर्फ मैं बचा सकता हूं। ये कौन था जी मुशीर? पहले कभी मैं ना दसिया तेन। हाँ नहीं, तुमने तो नहीं बताया। वो इस काम के लिए वो दूसरा बैठा। ये भी नहीं आज दसेगा। मैं बरतानिया तो खंजर लेके आया है वास्ते। क्यों बरतानिया वजीराबाद है मामा? ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है जी? तुम्हें नहीं पता वजीराबाद में क्या बनता है? छुरियां चाकू बनते। हाँ जी, खंजर भी बनते हैं, और कख नहीं बनता। तलवारें भी बनती हैं, किरपानें बना करती थी। रंजीत सिंह की सारी असला साजी वहीं होती थी। सर वजीराबाद में उस वक्त से छुरियां चाकू बन रहे हैं? नहीं, ये एमनाबाद में ये काम होता था। किला दीदार सिंह होता था, फिर वहां से स्कैटर हो गया, सियालकोट चला गया, वजीराबाद चला गया, और तब से ये, और पाकिस्तान से अच्छी कटलरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। वाह, ये हमारी बदनसीबी है कि मेड इन पाकिस्तान की बजाय वो इसके ऊपर मेड इन जर्मनी लिखवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को घास कोई नहीं डाले। अच्छा फिर इस तरह करते हैं, आज ये वजीराबाद ही कर लेने हैं। मुखबरियां फिर किसी दिन दे लेंगे। ऐसे ही तस्करा आ गया था ना। अच्छा जी, फिर मुशीर ने कहा जिथे किते असले दी गल हुंदी, किते छुरियां कुआड़ियां दी गल हुंदी है, फौरन अपने घोड़े ते काठी पा लेना। काठी पता है कहां बनती है? ये ते पौना घंटा लग जाने। वो का ठीक नहीं, कितनी काठियां निकलनी है? हाफिजाबाद से अच्छी काठी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं बनती। सर घोड़ा सब तो चंगा किथे होंदा है? और मैंने पता सी एक घोड़े का ही पूछेगा। मोना डीपू। वाह, तो सर खुरियां किथों अच्छियां लगती जी इन्ने के फासले ते तुसी रह गए हो, पहले डकैती पूरी कर लो। यार, डकैती वाली क्या बात है? एक चीज के बारे में, आपके मुल्क में बनती है इतनी शानदार चीजें। घोड़े ते डकैती हुंदी, और पेस्ट्री भेजते हैं। नहीं ऐसे तुमने टेंट पैकिंग करते नहीं देखा? टेंट पैकिंग, ये जो नेजाबाजी होती है, अच्छा, वो जो किला उखाड़ते हैं, तो सुभान अल्लाह क्या। अगर सीधा ही कह दो भी किला ते टेंट बाजी जरूर बेच पाऊंगी। बाबे ने एक बार टेंट पैकिंग की थी। घोड़े पे? नहीं जी, बुलडोजर से। यार अपने ईमानदारी ना दसो भी ये बुलडोजर पे हो सकती है? हो भी सकती है, क्या नहीं हो सकती? तू तो सिर्फ बहना ही है। अच्छा जी, उस मुशीर की तरफ छो उधर ही ठीक है। छड़ दो, पहले मैंने जलील कर लो। शाम सड़क पड़क पड़क पड़क। ओहो, जल्दी शूम सड़क जे हाथ नहीं देना बच्चा। यार प्लीज। यार प्लीज क्यों है? बाबे की जान तो बनी होती बेचो। ओहो ही हा हा हू ही। अच्छा, तुम्हें ये नजई कैफियत होती है जब तुम ये शूम सड़क? सर बाबे ने बकायदा दर्दे शकीका होता है।
یہ زین درد کوئی ہور سی. آپ کو کیسے پتا ہے؟ بابے نو نہیں پتا تو کہنوں پتا. اچھا جی جلدی کریں پلیز. اس مشیر نے میاں صاحب سے کہا کہ میں آپ کو آف دا ہک کر دوں گا لیکن مجھے کچھ مہلت چاہیے, کچھ ٹائم چاہیے. اس نے کہا بس یہ 2-3 مہینے کی بات ہے, میں آپ کی گلو خلاصی کروا دوں گا. اب یہ بتائیے کہ پھر میاں صاحب نے کیا کیا؟ میاں صاحب نے اپنی فیملی سے کہا کہ اس کا پرپوزل سب سے تگڑا ہے, جو یہ کہتا ہے میں وہ کروں گا. اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ ہاؤس میں جا کے یہ تقریر کریں. اچھا یعنی یہ جو تقریر ہوئی تھی وہ اس کی لکھی ہوئی تھی؟ جی ہاں. اچھا جی سوال یہ ہے کہ یہ بندہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے, بابا نہیں بتا سکتا. ہو سکتا ہے اس انتظار میں ہوں موصوف, جیسا آج کل زبان زد عام یہ بھی ہے کہ 14 اگست ڈیٹ ہے, نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہو جائے گا, اس وقت تک بہت ساری چیزیں فزل آؤٹ ہو جائیں گی شاید, اور کوئی بظاہر کوئی وجہ نہیں نظر آتی. مہلت کیوں چاہیے؟ وہ کوئی حساب دان ہے؟ ویسے حساب دان تو ہے, منو یا نہ منو. واقعی حساب دان ہی لگتا ہے جس نے تقریر اگر یہ تقریر اس نے کروائی تھی تو یہ تقریر بڑی مناسب تھی. اس میں چند ہڈن ایسپیکٹس جو ہیں, پہلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا سر گلف اسٹیل مل پہلی دفعہ ڈسکلوز ہوئی. گلف اسٹیل ملز کا تذکرہ کبھی کسی نے نہیں سنا تھا, یہ ان کی ملکیت تھی. ہمارے شو میں مخبری ہوئی شیخ سعید کے ریفرنس سے, اور کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک طرح سے کنفیشن دیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم پکڑے جائیں, بجائے اس کے کہ کوئی پوچھنا شروع ہو جائے, ہم کہیں جی ہم نے تو ڈسکلوز کر رکھی ہے, آپ میاں صاحب کی حالیہ تقریر سن کے دیکھیں. ہمارے یہاں یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے کہ ہمارے یہاں ڈگنگ کا کوئی روایت نہیں ہے, ورنہ ڈگ کرتے ہیں, کھودتے ہیں, کھدائی کرنی پڑتی ہے, خبر کی تہ تک پہنچنا پڑتا ہے. سر ہمارے یہاں قانون بھی ہے کہ ایف بی آئی 5 سال سے پہلے کا حساب نہیں لے سکتی. ہاں جی یہ ایک بے تکا سا قانون. سر مہلت تو پھر انہوں نے لے لی. ہاں جی مہلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب اپنے سارے پینڈنگ کام جو بڑی دیر سے پینڈنگ تھے وہ کر لے اس دوران. یہ آپریشن جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, ویسے تو کچھ لوگ اس کی صحت سے بھی انکار کرتے ہیں کہ آپریشن سرے سے تھا ہی نہیں. یعنی ہاسپٹل چھوڑ کے آپ ایک چھوٹے سے کلینک میں, ایک گمنام سے گلی کے نکڑ پہ جو کلینک ہوتے ہیں اس جیسے ایک کلینک میں پہنچ گئے اور آپ وہاں پہ چلیں. آپریشن ہوا, 4 گھنٹے کا آپریشن ہوا. تو یہ بڑی دیر سے ایک آؤٹ سٹینڈنگ پروجیکٹ تھا, سیدھا 1.5 مہینے کا 2 مہینے کا یہ نسخہ ہے. پھر ڈیلینگ ٹیکٹکس کے طور پہ یہ جو ٹی او آر ہے, ٹی او آر پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے آپ کے سامنے. تو جناب تاخیری حربے جو تھے وہ تو کامیاب ہو گئے. ابھی تھوڑی تاخیر اور چاہیے بچہ, ابھی کام مکمل نہیں ہوئے, 1.5 مہینہ کم از کم اور چاہیے. اچھا وہ تو ہو گیا, یہ بندہ ہے کون یہ تو بتاؤ, ایسا بزرگ مہر کون ہے بیٹھا ہوا؟ بندہ نہیں دسے گا بابا, بندی دسے گا. بندی کیا مطلب؟ یہ کوئی بندی ہے مشیر؟ او بات سنو بابے, میں مشیر کیا ہے اور مشیر جینڈر لیس ہوندا پتہ نہیں کتھوں اینکری سکھ لئی ہے. اور کسے آکسفورڈ یونیورسٹی دے سنڈے تڑا تڑ انگلش بولی جا رہے. بابا جی آپ بتائیں گے تو بات آگے چلے گی, ورنہ نہیں. بابا یہ گل کبھی بھی نہیں دسے گا. نہیں بتائے گا تو پھر چیک بھی نہیں ملے گا بس. اچھا فورن چیک تے پڑ جاندے ہو, تن کنی ہو رہا کہ ساڈی سن تے لیا کرو. وہ بتا تو رہا ہے, تمہاری طرف تو میں آئے نہیں, تمہیں تو میں ایکسٹرا دوں گا, تم تو بہت عمدہ آدمی ہو. اودہ کی پھر آئے جا پی ٹی آئی دا بڑا وڈا افسر ہے. ہاں پی ٹی آئی یعنی اس کا بھائی پی ٹی آئی میں کیا کر رہا ہے؟ اے وہ دیکھو پوچھو میرا برا نہیں ہو, میرا تو چیک کلیئر ہو گئے. سر اسی طرح کے سلطانی گواہ میاں صاحب کے سر پر منڈلا رہے ہیں. واہ 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 واہ. اچھا نام تو بتا دینا اس کا. بابا نا نہیں دسے گا, کہہ دیتا ہے بابے دے باویں سال دے چیک روک لاؤ. بابے کے نہیں, ہم اس کے بھی روکیں گے. میرے کو نہیں روکو گے, میں نے دسی جا رہے ہیں. تو نام بتاؤ نا اس کا. اور سر کوئی نشانی پوچھ لو, نا نہیں دسنا. سر پرائیویٹ کمیشن نہیں ہوندا, وہ تو سربراہ ہے, نشانی دیتی ہے نشانی. بات سنو, اس نے غلط بتایا, پرائیویٹائزیشن ہوتا ہے, پرائیویٹ کمیشن نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی نا. اچھا جی پرائیویٹائزیشن کمیشن کا سربراہ زبیر عمر. جی سر. اچھا جی یہ ہے. یار میں تو کہنا ہے چھڈو مخبر نامہ, اتنے سیدھی سیدھی کسوٹی نہ کھیڑ لیا کریے. یہ ہے وہ ہے وہاں ہے. ویسے زبیر عمر صاحب بہت بریلینٹ آدمی ہیں, اور اسد عمر تو پھر ان سے بھی 4 ہاتھ اوپر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تاخیری حربوں سے نواز شریف کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ سر اس حوالے سے شیخ سعید کا تذکرہ پھر سے شروع ہو گیا ہے. شیخ سعید بہت اہم کیریکٹر ہے, یہ شریف فیملی کے بزنس ایسوسیٹ ہیں, اور سارا بزنس جو میجر بزنس تھا وہ انہی کے تھرو ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری پراپرٹیز امریکہ میں ہیں ان کی.
سر اسی سلسلے میں حسین نواز صاحب ان کو مل کے آئے ہیں جبکہ ان کے اپنے والد لندن میں بیمار پڑے ہوئے تھے. ہاں جی ویسے بیمار تو نواز شریف کوئی نہیں تھے. ایک رات پہلے وہ سیلفیاں اتروا رہے تھے, ایک رات پہلے وہ ہوٹلنگ کر رہے تھے. ایسا کوئی بیماری والا سلسلہ تھا نہیں. لیکن یہ شیخ سعید کی عیادت کرنے ضرور گئے وہاں پہ. سر ہو سکتا ہے کاغذات تے سائن کران گئے ہون, اس بابے دا بھی کوئی پتہ نہیں. وہ بھی 80 پلس کے ہیں لیکن فٹ ہیں بڑے. صادق بھی چھوٹا جا بابا ہے. ایک اور اہم مخبری بچہ, جی جناب. آڈیٹر جنرل آف پاکستان, ٹھیک, جو قوت گویائی سے محروم ہے. ہاں جی بول نہیں سکتے وہ. کیوں تھے ہیں سر؟ یار پلیز. انہوں نے اپنے بہت سے کلیگز کو بائی پاس کیا, بہت سے سینئرز کو تہس نہس کرتے ہوئے خود جا کے باس لگ گئے. ویسے کیوں, کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نہیں پتا. نندی پور دی کلین چٹ انہاں دتی آئی اور اشارے نال دتی ہے, بولے بھی نہیں سر. کیا کیا تھا؟ بس اشارہ ہی کیتا ہے انہاں نوں. انہاں کہندے اشارہ انہوں نے اور کیتا سی, اور نندی پور سمجھے. اچھا جی, نندی پور کی کلین چٹ انہوں نے دی ہے. تسی نندی پور دی گل پہ کردے ہو. اسحاق ڈار نے کیا تو باقی کلین چٹاں دے تینوں 50 سال تو کوئی نہیں ہلاندا. بھاویں بول نہ بول. کچھ دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کچھ دن حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان کائرہ صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور ساتھ ہی ہمارے ایک نامور سیاسی ورکر نے. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. میں آج اس گل تے میں تلیا بیٹھا سی. کس بات؟ میرا نام نہ آندا. آج الٹ پلٹ ہو گیا سی سارا کوئی. میں دتا کیوں الٹ پلٹ کیوں ہو جاتا؟ بس آج ذرا گرمی طبیعت دے اوپر ذرا پڑکیلی جی طبیعت ہوئی. کیوں پاگل ہیں آپ کے؟ جی اوے گرو آرام میں بیٹھی تے میں دس دیں سارا کیڑا برف والا گیس بلا رہا ہے. سیاسی ورکر جو ہے اور بڑی دھونس سے, بڑی دھاندلی سے آیا ہے, اور اس کا کہنا ہے جی ان قریب کہہ رہا تو لگ جائے گا پتا. ہمیں بھی کہہ رہا تو لگ جائے گا پتا. پالیٹیشنز کو بھی یہی بات بتا رہا ہے, حکمرانوں کو بھی, اپوزیشن کو بھی. تمہارا تعلق کس پارٹی سے؟ لگ جائے گا تیرا پتا. کوئی ہنٹ ہی دے دو کس پارٹی سے لگ جائے گا تیرا پتا. یہ کنٹینیوٹی ہے سر. یہ کرو چپیڑا بھی پی رہی ہونے, انہوں کہنا لگ جائے یہ ذاتیات ہے. میں دس دیا. اچھا جی, یہ گل نہیں کرنی کہ موجود آدمی نا. اچھا جی, معزز آدمی سے یاد ہے, ہم موجود آدمی سے یاد ہے کائرہ صاحب ہمارے بھائی نے میرے. جی اس پہ اعتراض کائرہ صاحب کو ہوگا, لیکن لگ جائے گا انہوں نے بھی پتا. کیا کہنا, کیا چاہتے ہو؟ میرا کوئی دن ٹھہرو تو صحیح نا. اچھا جی, اس کا کہنا ہے کہ ان قریب کوئی بڑا لمبا چوڑا کوئی تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی وہ زیادہ سے زیادہ نواز شریف صاحب جو ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. وہ تو مہینے ڈیڑھ کی گل ہے. میں چپ کر کے بیٹھ گیا. ارے صحیح انہوں نے بات کو گل کی تھی. کھرو صادق کھرو, ایک منٹ کھرو. تینوں طرح لگ جائے گا پتا. اچھا ایک بات میں آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گا. جتنی دیر تک یہ انگلینڈ رہا ہے نا, آسٹریلیا رہا ہے, بڑا سکون تھا. اب جو ہی آیا آتی ٹاپ سیٹر بھی ہر چیز الٹ کر دی. لگ جائے گا تیرا پتا. یہ واقعی اس کی کنٹینیوٹی ہے. سر تھی ابھی دعوت کرو, لگ جائے گا. اچھا جناب کائرہ صاحب, اور اللہ میرا جاندا جی اس وجہ نہ لندن میری کسی نے نہیں کی تھی. دعوت نہیں کی, دعوت ہی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ لگ ہی نہ جائے پتا. اچھا جی, کائرہ صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سر, نواز شریف کے آپریشن نے, اس بیماری نے پاناما لیکس سے کس حد تک ریسکیو کیا ہے؟ یہ کوئی تھوڑا سا پاز آیا ہے اس میں, یا ایک کام تو نیچرل تھا آفتاب صاحب کہ جب پرائم منسٹر بیمار ہوئے اور بیماری بھی دل کا عارضہ, تو ساری قوم ان کے لیے دعا گو تھی, اور جو شدت تھی اپوزیشن کے الفاظ میں اور ان کے لہجوں میں, اس میں نیچرلی کمی آنی تھی. یہ الگ بات کہ ان کے اپنے دوستوں نے اس کمی نہیں آنے دی, اس کو انہوں نے پوری حدت دینے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے. ان کو مبارک ہو, ان کی فیملی کو مبارک ہو, اور جلد اللہ کرے وہ واپس آئیں اپنے ملک میں اور اپنی آ کے ذمہ داری سنبھالیں. لیکن جو سیاست کے امور ہوتے ہیں نا, جو اپنی جگہ چل رہے ہیں, اور اس وقت پاناما پیپرز کے اوپر جو اپوزیشن کہہ رہی ہے نا چاہیے صاحب, وہ بڑی سمپل بات ہے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا الزام نہیں ہے. جی جی ہم نے کوئی گورنمنٹ پہ الزام نہیں لگایا, یہ کسی میڈیا کے بندے کا الزام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک عالمی کسی ادارے کے ذریعے ایک خبر جاری ہوئی ہے جو دنیا کی کوئی 2,14,000 کمپنیوں کے بارے میں, جس میں سے کچھ نام پاکستان کے 600 کچھ نام. آپ کی بدقسمتی کہ آپ کا اور فیملی آپ کی فیملی کے نام اس میں ہیں. آپ نے اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا کہ ہم تو بڑے متبرک, بڑے اعلیٰ, بڑے صاف شفاف لوگ ہیں. اب آپ کے نام نکل آئے ہیں اور آپ کے پاس اس کی منی ٹریل نہیں ہے. کہانیاں بہت ساری بھی سنائی گئی ہیں. اس کے بعد جب ان کے لوگوں نے باتیں کی ہیں, اس کی وضاحتیں کی ہیں, ان کے بیٹے نے انٹرویو دیا ہے, ان کے اپنی قوم سے خطاب لو آئے ہیں, انہوں نے اسمبلی کے اندر قوم نے اسمبلی سے خطاب کیا, ہر سٹیپ پہ ان کے لیے نئے کھڈے کھودے گئے اور خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودے, نئے سوال کھڑے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا کہ ہم تو 7 سوال پوچھ رہے تھے, 70 آ گئے. اسی طرح ابھی آپ بتا رہے تھے ہمارے جوگی بابا جو تھے. جی میں بنگالی بابا کی مخبری کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو مہلت مانگی جا رہی ہے, سپوز یہ مان ہی لیا جائے یہ جو مخبری تھی یہ حقیقت پر مبنی ہے, ویسے زیادہ امکان یہی ہے کیونکہ ہماری مخبری عام طور پر 99.9% ٹھیک ہوتی ہے الحمدللہ. اگر کوئی مشیر خاص اگر یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جی آپ مجھے ٹائم دے دیں, میں آپ کو پیناما لیک سے, پیناما پیپر سے نہیں, یہ کیا کوئی میتھمیٹیکل کوئی ایشو ہوگا یا وہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک بات تو پہلے میں یہ کہہ لوں کہ اگر بچانے والا وہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو پکڑنے والا اس کا بھائی ہے. سو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ پکڑنے میں بھی ماہر ہے, اس پر انشاءاللہ چھوڑے گا نہیں. بس سوال یہ ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے بیک اینڈ پہ آپ کو اپنی کوشش کر رہے ہوں گے. اگر کوئی بندہ کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو بھی وہ اپنی وکالت تو کرتا ہے نا, کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے, وہ موقع کی گواہیاں پیدا کرتا ہے بے شک جھوٹی ہوں. اس معاملے میں ایک بات طے شدہ ہے آفتاب صاحب, جتنے سٹیپس یہ منطقی طریقے سے ہٹ کے, لاجیکل طریقے سے ہٹ کے اٹھائیں گے, یہ ان کے رستے کی دیواریں کھڑی ہوتی چلی جائیں گی, ان کے لیے رستے مسدود ہوتے چلے جائیں گے, اور یہ بات نہیں اٹھائیں گے تو بھی ایسا ہی. اچھا سر, مان لیا کہ اس میں سے یہ اس چھلنی میں سے نہیں نکل پاتے. پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ تک, بلکہ شنید ہے ان کی اپنی پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم مختلف الٹرنیٹیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کوئی سلسلہ تو کون کون سے نام آتے ہیں آپ کے؟ آفتاب صاحب میں ذاتی طور پہ اگر کی بنیاد پہ سوالوں کا جواب نہیں دیتا. یہ اس سے بہت سارے ابہام پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں ان کی جماعت کے ہائپوتھیٹیکل ایک بات, ان کی جماعت کے اندر کئی لوگ ہیں, سینئرز ہیں, چودھری نثار صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, وہ لوگ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ٹھیک, ان کی اپنی فیملی کا ایک ہی فرد ہے جو سب قومی اسمبلی کے ممبر ہے. ویسے وہ اپنی فیملی سے باہر نہیں اقتدار کو جانے دیتے, تو وہ حمزہ شہباز ہیں جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ان کے لیے بھی شاید یہ پاناما پیپرز اگر کھلتا ہے, اس کی باتیں جس طرح چل رہی ہیں تو بہت سارے نام آئیں گے. ویسے تو میاں شہباز شریف صاحب کے بیٹے نے, دوسرے بیٹے نے, حمزہ کے بعد جو دوسرے ہیں, انہوں نے, سلمان نے باقاعدہ ایک انٹرویو میں نے سنا, اخبار میں پڑھا, انہوں نے کہا جی الحمدللہ, میاں صاحب کے بڑے میاں صاحب کے بیٹے نے کہا الحمدللہ یہ فورن کمپنیز ہماری ہیں. انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہماری نہیں ہیں, لیکن ہمارا کوئی اگر کچھ بھی نکلا, ایک پائی کا بھی کوئی حساب نکلا تو ہم تو سیاست چھوڑ دیں گے, ہم سزاوار ہوں گے. پتہ چلا میاں شہباز شریف صاحب کے اپنے نام پراپرٹیاں وہاں موجود, واہ واہ واہ, اپنے نام ڈکلیئرڈ ہے. ہاں لیکن بہرحال یہ ڈینائل ہے. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ بولو گے, اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ 100 جھوٹ بولو گے اور اس میں الجھتے چلے جاؤ گے. آفتاب صاحب وہ کیا کہتے ہیں نا, اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حقائق, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند کبا دیکھ, اپنے حالات کو دیکھ کے باتیں کرنی چاہیے. اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں قاہرہ صاحب. یہ بڑی عمدہ بات ہے, بڑی اہم بات ہے, فوکس اس پہ کرتے ہیں لیکن بریک کے بعد. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, بڑی دلچسپ گفتگو جاری و ساری ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾ, آپ بھی بیٹھے ہیں, ਮੈਂ ਕੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ. آپ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਰਾ. آپ اپنا حجم دیکھیں, اگر آپ گھر بھی چلے گئے تو ہمیں نظر آتے رہے. یہ میری جگت نہیں کی, میں نے گزارش کی. ਇਹ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ. گزارش کی تھی. ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ. اچھا جی, کیا وہ کیا؟ ਇੱਕ ਉਹ ਮੱਗਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮੱਗਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ. ਤੇ
اور کچھ نہیں کم از کم چاہ تے دیو نا اچھا یہ مگا نہیں ہے وہ ساڈے چ مگا ہو رہے میرا تایا ہے اچھا مگے سے تایا بہتر ہے لیکن مگ اس کو مگ کہتے ہیں اچھا یعنی میرا تایا بھی پیرا ہے نال اچھا جی سوال سوال پہلے کہ میرے نہ ہوگا میں پیش کرتا ہوں ابھی سوال ہی پتا نہیں تھا یار یہ بھی ہمارے گیسٹ ہیں ہاں جی یہ گیسٹ ہے اور آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کچھ صفائی کرنے آئے بہت اچھے ایک گل وہ ذہن چ نہیں آئی سر ان سے پوچھے احتساب کب ہوگا؟ میں احتساب کے طرف جا رہا تھا لیکن رستے میں انہوں نے اچک لی بات احتساب نہیں ہونا پتر تینوں بخار ہونا ہے اچھا جی احتساب کے بارے میں آپ سر میں ان سے آپ سبھی آپ پوچھتا ہوں وہ تو پروگرام میں ویلا ختم ہونا باہر بہ کے پوچھنا ہے میرے کو میں ویلا ختم ہونے سے پہلے پوچھوں گا تھوڑے کو میں پوچھ لینا اچھا دوانا کتوں مل جائے گا اچھا دوانا تیرے ابے کے چلیس میں تو ملے گا جی بھی یار کہہ گلا نے تھوڑیاں چاہ منگا دیو اچھا منگا لے جی چائے منگوائیے ان کے لیے انہیں کسی نے لیا تمہیں آپ لیا پانی بار ویسے اب تو لہجے میں جتنی حلیمی ہے اب تو چائے کے دو کپ چاہ کے منگن واسطے ویسے تو سخت آدمی ہیں نہیں بڑے لگ جائے گا تمہیں بھی پتا کرے ٹھہرو تو صحیح کس پارٹی سے تمہارا تعلق میرا کوال پارٹی نے تعلق ہے لگ رہا ہے تم ایک قوال ہو بار بار ایک ہی بات کر رہے ہو جھکتا کرے لگ دے گا پتا دیکھ لینا کوئی نہیں بچ سکتا نہ میاں نواز شریف نہ میاں شہباز شریف نہ کوئی زرداری نہ میاں آصف زرداری نہ کوئی بھی نہیں اے بیروکریٹ جڑے نے ساڈے ہاں جی یہ بھی نہیں بچنے واہ 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 لسٹ آئی نا 138 بندیاں دی اچھا تم کسی احتساب پارٹی سے تعلق رکھتے یار کیری نہیں پارٹی دا ہوا لگ دے گا پتا یہ کبھی شوم شڑک ہوتی ہے اس کی کنٹینیوٹی کبھی لگ جائے گا پتا تم عجیب آدمی ہو سر آدمی آپ غلط کہہ رہے ہیں اچھا کی مسئلہ کو پتی مکی تو میں پھر لیا ہوا جا کے اچھا جی کیا کیوں نہیں دیں ٹائم بہت تھوڑا ہے اچھا ہم نے اس کے بعد ایک نہایت شاندار گانا بھی پیش کرنا اچھا آپ دیکھیں گے رابن گھوش کی موسیقی آج پریشان کر دے گا چکوری کا گانا آج بہت پرانا اچھا سر یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں جس کے آپ اس وقت ترجمان ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ دونوں احتساب سے بہت بھاگ رہے ہیں آپ کی قیادت کا کہنا کچھ اور ہے آپ کچھ جرت کرتے ہوئے بتائیں گے کہ ایسی بات آپ کی پارٹی میں بھی پائی جاتی ہے آفتاب صاحب پہلے تو یہ ہے کہ اس سارے عمل میں یہ جو پاناما پیپرز کے جب سے یہ ریولیشنز آئی ہیں اس کے بعد سے آج تک اپوزیشن نے بالعموم اور پیپلز پارٹی نے بالخصوص ڈنکا بجایا خوب ڈنکے بجا کے بالکل فرنٹ لائن پہ آ کے ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہے اور ساری قیادت سے لے کے کارکنوں تک نے کیا ہے اور پارلیمان کے سر اندر قیادت بلاول کی نظر آتی ہے یہاں پہ زرداری صاحب میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں لیکن پارلیمان کے اندر دونوں ایوانوں میں ہمارے لیڈرز آف دا اپوزیشن اس معاملے کو ہیڈ آن لیا ہے اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے تو یہ سارے کا سارا اسیرا پیپلز پارٹی کا سارا وہ اعتزاز صاحب کریں وہ خورشید شاہ صاحب کریں بلاول صاحب آف کورس اس کو لیڈ کر رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں بڑی اسپیکولیٹو گفتگو ہوتی رہی ایک دن میڈیا پورے گھنٹوں میڈیا نے پروگرام چلائے بڑے اینکرز نے اس پہ پروگرام کیے باتیں کی عجیب عجیب قسم کی سٹوریاں آئی کہ مولانا نے یہ کہا زرداری صاحب نے یہ کہا اب میاں صاحب سے ملاقات طے ہو گئی فلاں ہو گیا لیکن پتہ چلا میاں مولانا کی ملاقات ہوئی ہی نہیں سرے سے سو اس طرح کی اسپیکولیشن کر کے اگر آپ بات دیکھتے ہیں اور کسی میڈیا والے کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ بعد میں اتنا ہی کہہ دے کہ یار ہم سے غلطی ہوئی نہیں سر ہم نے اپنے شو میں یہ کہا تھا ضرور کہ بلاول کی بات پریویل کر گئی اس نے لگتا ہے اپنے والد صاحب کو یہ دیکھیں نا یہ آپ کا نقطہ نظر ہے لیکن جو جنہوں نے باقاعدہ اس پہ پروگرام کیے میں پولیٹیکل پروگرام کی بات کر رہا ہوں انہیں اون نہیں کرتے لیکن میں بھی بالعموم بات کروں گزارش یہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے جو احتسابی نظام ہے نا چاہیے صاحب میں بارہا پیپلز پارٹی کی طرف اس بات پہ کہتا رہا ہوں کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو اس میں یہ طے ہوا تھا بہت سارے کام جو کیے گئے اس پہ آ کے میاں نواز شریف صاحب کی جماعت نے ہمارے دور میں یہ جو احتسابی نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور میں بار بار انہیں کہتا رہا ہوں گھسیٹنے کی بات کیا کرتے تھے یہی ان کا ایشو تھا اور آج ہم نے بار بار ان کو کہا ہے کہ میاں صاحب آپ پارلیمان کے اندر سے کنسنسس بلڈ کریں ایک ایسا نظام لائیں جس کو ساری جماعتیں قبول کریں جس طرح 18ویں ترمیم کو NFC کو کیا تھا کنکلوڈ کریں گے نیکسٹ بلاک میں ہم گانا کیوں کر چکے ہیں خواتین حضرات جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم چکوری سے رابن گھوش کی نہایت شاندار کمپوزیشن احمد رشدی نے گایا پیش کرنے جا رہے ہیں شکیل جی جناب
کبھی تو تم کو یاد آئیں گی وہ بہاریں وہ سما، جھکے جھکے بادلوں کے نیچے ملے تھے ہم تم جہاں جہاں، کبھی تو تم کو یاد آئیں گی۔ سے بچھڑے صدیاں بیتیں پھر بھی ہمیں یاد آتے ہو، سایہ بن کے آہٹ بن کے آج بھی تم تڑپاتے ہو، زندگی کتنی بیزار ہے، تم نے ابھی تو مجھ سے کہا تھا تم سے پیار ہے، کہاں گئی وہ پیار کی قسمیں، پیار کا وعدہ کیا ہوا، گلی گلی جن کو ڈھونڈتی ہے نگاہ بن کے میری صدا، کبھی تو تم کو یاد آئیں گی۔ جتنا تم کو اپنا سمجھا اتنے ہی تم بیگانے تھے، ہم نے کیا کیا آس لگائی، ہم کتنے دیوانے تھے، زندگی کتنی بیزار ہے، تم نے ابھی تو مجھ سے کہا تھا تم سے پیار ہے، کہاں گئی وہ پیار کی قسمیں، پیار کا وعدہ کیا ہوا، گلی گلی جن کو ڈھونڈتی ہے نگاہ بن کے میری صدا، کبھی تو تم کو یاد آئیں گی۔ ویلکم بیک۔ اچھا جناب، شو کا آخری مرحلہ ہے کارا صاحب، اس میں ہم آپ کا چیلنج بھی لیں گے، ایک دو لانگ ڈسٹنس کالرز بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ان ہاؤس چیلنجرز بھی ایک دو موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی سیاسی گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے کرنٹ جو ایشو ہم ڈسکس کر رہے تھے انتہائی اختصار سے بتائیے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ آپ تشریف لائیں تو ہم ڈاکٹر عاصم کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ آپ کی پارٹی سے تعلق ہے بڑا گہرا ان کا جو یہ مبینہ سکیم ہے، کہا جاتا ہے کہ جو اماؤنٹ ہے وہ سندھ کے بجٹ سے ڈبل ہے،
इसमें किस हद तक कहानी है, किस हद तक अफसाना है, हकीकत है, क्या कहते हैं? आफ्ताब साहब, कुछ मफरूजे होते हैं जिनकी बुनियाद पे केस इतना बड़ा बनाया जाता है। डॉक्टर आसिम के बारे में देखें ना, पहले जहां से केस शुरू हुआ वो दहशतगर्दी था, फिर चलते चलते अब उन्हें आपका केस आ गया। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अब डॉक्टर आसिम के केस को जरा एक तरफ रख लीजिए। डॉक्टर आसिम पे जितना बड़ा इल्जाम है, वो जिस महकमे के वजीर थे, शायद उस महकमे का टोटल बिजनेस इतने सालों में इतना ना हुआ हो। लेकिन बाज़ औक़ात आप किसी को फंसाते हुए एक स्पेकुलेटिव बहुत बड़ा फिगर दे देते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पेपरा में हुआ या नेपरा में हुआ, या बहुत सारे और भी केसेस हैं जिनके अंदर बताया गया जी इतने 100 अरब रुपए का वो एक्यूमुलेटेड लॉस को एक असेस किया गया, एक प्रपोज्ड लॉस है ज़हनों में लोगों के, उसको अगर आप लॉस की शक्ल में दे दें और नुकसान हो गया, इतने पैसे एम्बेज़ल हो गए। डॉक्टर आसिम पे ये इल्जाम नहीं है कितने पैसे खा लिए, ये है कितने पैसे शायद सिस्टम से निकल गए या लॉस हो गया प्रपोज। मैं कहता हूं जो भी है, डॉक्टर आसिम के केस को अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लेंगे आप, तो पहले जिस काम पे लगे थे, उनका इल्जाम लगा था दहशतगर्दी का, वो किधर गया, उसके बाद लगने वाले इल्जाम किधर गए, और आज 10.5 महीने के बाद भी उसके केस को लटकाया जा रहा है। डॉक्टर आसिम को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उसको फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह कि इसमें कुछ ना कुछ सदाकत तो है, कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है। देखिए, गुजारिश ये है, अगर उनके हॉस्पिटल का जिक्र किया जाए कि वो उसकी जमीन का कोई जिक्र है या हॉस्पिटल में इलाज कराने का कोई जिक्र है, तो मैं बिल्कुल इस बात से इनकारी नहीं हूं। उनका जो कुर्ब था ना जरदारी साहब के साथ, वो इस हद तक था कि वो फिर महकमाना मामलात से बहुत ऊपर बात चली जाती है। इवन राजा परवेज अशरफ का ये मामला था कि ये उनके क्लोसेस्ट बडीज थे, आप ऐसे नहीं थे, आप इतनी उनके साथ। अफ्ताब साहब, देखिए बात यह है कि कुर्बत और दूरी ऐसा नहीं होता। मैं स्पोक्समैन था और मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं। आप फाइनेंशियल इश्यूज नहीं डिस्कस करते? ऑफ कोर्स नहीं करते थे, लेकिन इशू ये है कि हर वजीर अपना इशू और यही वजह है कि आपकी नेक नामी जो है ना आज भी सलामत है, सिर्फ इसलिए कि आपने वो इश्यूज डिस्कस नहीं किए। देखिए, गुजारिश ये है, मैं सिंपल एक बात करूं, डॉक्टर राजा परवेज अशरफ साहब पे इल्जाम लगा कि उन्होंने रेंटल पावर में कई 100 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट कर ली है। पता चला कि रेंटल पावर में जितने पैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उन कंपनीज को एडवांस किए थे, वो सारे के सारे एक्सेप्ट वन, एक कंपनी के अलावा 14% इंटरेस्ट के साथ, 14% इंटरेस्ट रेट के साथ वो सारा पैसा एक्सचेकर में जमा हो गया। अगर वाकई ऐसा है तो फिर किसने पैसे खाए और कहां से? नहीं सर, इसका कंक्लूजन यही है कि वो इदारे जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं वो इसको मजीद लटकाते रहेंगे तो मामला मजीद मशकूक होता जाएगा। हम कंक्लूड कर रहे हैं जी। एक कॉलर थे हमारे साथ गालिबन पेरिस से, एंजेलिना जॉन, इज शी स्टिल देयर? जी एंजेलिना जॉन, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम जी, चैलेंज कीजिए नसीर भाई को। वाह, दुनिया रहे थैंक यू वेरी मच जी। आवाजें हैं मेहंदी हसन और नाहिद अख्तर की। फिल्म का नाम है एक चेहरा दो रूप, मूसीकार थे एम अशरफ। चलो सो जाओ भाई, कमाल है नसीर भाई, इंतहाई अलील होने के बावजूद। वैसे आज तो आप बहुत बेहतर फील कर रहे हैं। लें जनाब, फ्रंट सीट पे एक चैलेंजर है, जल्दी से। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिया, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ये तो धमकी दे रहे हैं आप प्रिया को जी। आवाज है मुकेश की। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम, मूसीकार थे कल्याण जी आनंद जी। अच्छा जनाब, हम चैलेंजर, हम मेहमान की तरफ जा रहे हैं, तुम ना तंग करो ने, आज उनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं। जी जनाब, चैलेंज कीजिए। अगर चैलेंज करो तो पहले कुछ चाह है थोड़ी जी। आज चलो ये दे, इन्होंने नहीं देनी, तुम तो देगा, बाद में आपको मिल जाएगा। पूरा एक करमंडल होता है ना, करमंडल, वजह मैं नहाना है। वैसे एक बात है, आज सारी कौम के सामने लाइव प्रोग्राम में चाय मांग मांग के थक गए, दी नहीं, इसके बाद करमंडल भी देंगे तो फायदा नहीं। नहीं ये पी जाएंगे, ये पी लेंगे। ले जनाब, चैलेंज कीजिए। ये मुश्किल तरीन मरहला है मेरे लिए, लेकिन एक गीत है जी। तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, इकबाल बानो,
पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। क्या पसंद है आपकी, क्या शानदार। मैंने भी किया था प्यार सखी, आई थी यही झनकार सखी, अब गीत में गाती हूँ गम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। जे एक ईमानदारी ने दसना असैम्बली च वाजा रखा जी। ये एक बात याद रखिए, मैं सही कहता हूँ, अगर इस कौम को हम म्यूजिक सिखा दें, म्यूजिक पढ़ा दें, तो ये कौम बन जाए। जी नसीर भाई, जल्दी से आखिरी 20 सेकंड 30 सेकंड रह गए। आवाज है इकबाल बानो की, फिल्म का नाम है गुमनाम, मूसीकार थे मास्टर एनेक्सन। चलो ड्रिप लगा लो। भला क्या इतना काम कर लिया, अब घर जाना है, ठीक है, आराम से एहतसाब बैठना। कब होगा? तुझे कल 3 बजे आना। एक बात याद रखिए, इस मुल्क के अंदर अगर एहतसाब होना है तो लोगों ने खड़े होना है।